अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्की साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज दुनिया ने तेज़ से तेज़ तर का सफ़र तय करते हुए 16 साल मुकम्मल कर लिए हैं और तरक्की के 16 साल मुकम्मल करने पर हम दुनिया टीवी और मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करते हैं। दुनिया के लिए तो 16 साल हो चुके हैं और ग़ालिबन इस साल का ये आखिरी महीना भी शुरू हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि इस पूरे साल में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन नहीं बदला तो सियासत के हालात और खदोखाल नहीं बदले। इस साल के आगाज़ में जो सियासी महाज़राई और सियासी झगड़े थे वो बस दस्तूर अभी तक जारी हैं। गो के नया इंतखाब भी हुआ, उसके बावजूद सियासी हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन मुल्की हालात और मईशत इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि अब बस कर देनी चाहिए, सियासी झगड़े ख़त्म होने चाहिए और सियासी हिद्दत में कमी आनी चाहिए। इसके लिए कौन कौन क्या कर रहा है और कौन कितना संजीदा है, ये जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत के जहन में क्या है और पीटीआई क्या सोच रही है। क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर ये दो फरीक ही हैं जो आपस में दस्तों गिरेबां हैं, तो जानते हैं कि वक्त का तकाजा है सियासी हिद्दत में कमी लाने का। तो सियासी हिद्दत में कमी के लिए कौन क्या किरदार अदा कर सकता है? सलमान साहब, ग़ालिबन हम कल डिस्कस कर रहे थे कि पीटीआई अब आगे क्या सोचेगी, क्या करेगी, क्या हिकमत अमली है। आपकी आज असद कैसर साहब से गुफ्तगू हुई है, पीटीआई आगे क्या करना चाह रही है, क्या सोच रही है? कुछ सियासी दर्जा हरारत कम करने के ऑप्शन ज़ेर गौर हैं उनके पास? देखें, आपने असद कैसर साहब का जहाँ तक हवाला दिया तो वो मैं आपको उनसे गुफ्तगू बता देता हूँ। देखें, असद कैसर साहब एक बड़े संजीदा सियासतदान है। मैं उन्हें दौरे तालिब इल्मी से जानता हूँ। उनकी एक सियासी सोच और अप्रोच है और इस सारे क्राइसिस में वो उस टीम में शामिल थे जो पेशरफ्त नहीं करना चाहते थे वहाँ डी चौक की तरफ, और वो यही चाहते थे कि हमें अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। और मैं कल भी मैंने एक बात की थी कि अगर ये सिंघानी चौक में बैठे होते तो इस वक्त हुकूमत एम्बेरसमेंट से दो चार होती, वो आगे होते और हुकूमत पीछे होती। आप दूसरी जो असद कैसर साहब ने आज बात की, उन्होंने कहा जी हम एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। हमारे हज़ारों लोग इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं, उनकी रहाई का बंदोबस्त हमें करना है। दूसरी उन्होंने आज ये बात की कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ रवाबत चाहते हैं। अच्छा। जिसमें उन्होंने कहा कि JUI, जमात इस्लामी और मैंगल ग्रुप। तो बात ये कि अगर आप पीटीआई की सियासत देखें तो वहाँ पर डायलॉग का अमल वहाँ उनकी रवायत नहीं है। आप देखें, मैं ये सवाल उठाता हूँ, वो जो तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान था वो कहीं आपको नज़र नहीं आया। महमूद अचकज़ई साहब इस सारे क्राइसिस की सूरत हाल में नज़र नहीं आए। देखें, जब हम रियासती इदारों की बात करते हैं ना, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जमहूरियत के इदारे हैं। लेकिन सलमान साहब, ये JUI से और इनसे तो बातचीत इनकी पहले भी चल रही थी, लेकिन बात जहां करनी चाहिए हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, वहां तो अभी भी अग्री नहीं दिखाई दे रही। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो इतने ज्यादा डायलॉग के खान नहीं होते। नहीं तो माजी के अंदर मैं अगर याद करवाता जाऊँ तो जब नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून पे क्राइसिस आया था तो पीपल्स पार्टी से मिले थे, उन्होंने दीगर पार्टीज को साथ लिया था। यहाँ नहीं आप देख रहे कि वो जिस तरह की एहतजाजी सियासत करना चाहते हैं कोई इसका मुतम्मल नहीं होगा। फजलुर रहमान साहब का एक सॉफ्ट कार्नर ज़रूर था, आपको याद है, उन्होंने बाहर जाके एक बयान दिया कि मैं इनकी रहाई की किसी कोशिश में शामिल नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि इस तरह की एहतजाजी सियासत हम नहीं करते। देखिए, ये जब हम एहतजाज की बात करते हैं ना, तो एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होता है। ये जो परसेप्शन बन गया था ना कि जी डी चौक, असल में माजी के अंदर जब ये डी चौक में गए थे तो इन्हें वहाँ पर रिसीव करने वाले लोग भी मौजूद थे। अच्छा। वहाँ पर इनका बंदोबस्त भी हो गया था, वहाँ पर खानों का बंदोबस्त भी था, वहाँ सारे इंतजामात भी थे। इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ है। देखिए, वो बार बार कहता मैं अच्छा नहीं लगता कि माजी के अंदर जब धरना सियासत उन्होंने की थी तो पीछे थपकी भी थी और बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने इस बात का इदराक नहीं किया। और पार्टी के संजीदा लोग जो यही चाहते हैं कि अब पार्टी के मामलात बैठ के तय किए जाएं। और जैसे आपने कहा कि असद कैसर साहब, उन्होंने कहा जी कि हमें अब अपनी एक हिकमत अमली तय करनी है। और आगे मैं जो कैसर साहब, ये सारी गुफ्तगू खान साहब से बातचीत के बाद आपसे कर रहे थे या अभी? देखिए, खान साहब से किसी का कोई राब्ता नहीं हुआ इस सारे क्राइसिस के बाद। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा अलमिया ये है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर चीजें तय हो ना तो पाकिस्तान का सियासी सिस्टम ऐसा ना हो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा मजबूत हों। ये कोई तहरीक इंसाफ का अलमिया नहीं है, ये सारी पार्टियों का, बड़ी जमातों का अलमिया है। जमात इस्लामी का एक प्रोसेस से इलेक्शन होता है और आप देख लें वहां पर वर्किंग क्लास के लोग आते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मुशावरती अमल हो
तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपना सर ना फोड़ें। इस वक्त एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मैंने कल भी कहा था कि उनका वोट बैंक मौजूद है, वो एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के पास अपनी ताकत होती है। कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकरा के अपना सर नहीं फोड़ लेता। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि कल तक मेरी राय ये थी कि ये शायद एहतजाजी अमल की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज असद कैसर साहब और 2-3 और लोगों से भी मेरी बात हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो फिलहाल अपनी जो पावर है उसे दोबारा उसे बहाल करने के लिए, नफसियाती कैफियत से निकलने के लिए वो तगोदो कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अच्छी बात है कि जो कुछ इनके साथ हुआ है उसका तज्जिया ज़रूर होना चाहिए कि किन लोगों की वजह से ये सारा अमल हुआ है। देखें, बात ये कि अगर ये वहाँ पर एहतजाज के लिए हुकूमत की बात मान लेते तो पोजीशन और होनी थी। और आज इस पोजीशन में वो बड़ी एम्बेरसमेंट में अपनी ताकत की बहाली चाहते हैं, नफसियाती कैफियत से निकलना चाहते हैं। लेकिन आगे जाके मैं समझता हूँ, कल तक मैं समझता था कि ये एहतजाजी सियासत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। सॉरी, एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, इसके बाद जब भी ये कभी निकलेंगे तो अब इस्लामाबाद इनका टारगेट नहीं होगा। ये मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ। अब वो जो इन्होंने इजलास किया है उसमें इन्होंने सबके टेलीफोन मोबाइल्स बाहर रखवाए हैं। अच्छा। और वहाँ डिस्कशन ये किया है कि अब हमने इस्लामाबाद नहीं जाना, इसके बाद हमने लाहौर के अंदर 5 रोज़ा एहतजाज की एक तजवीज़ पे डिस्कशन हुई है कि इस्लामाबाद के बाद उनका अब लाहौर टारगेट होगा। क्या वो लाहौर को इस तरह बंद कर पाएंगे, ये बहरहाल इस पे कुछ कहना कबल अज़। लेकिन उससे पहले तो हुकूमत ही बंद कर देगी ना, हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र। लेकिन पॉइंट ये है, आप ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में आपको नहीं लग रहा कि अब पीटीआई एहतजाजी सियासत की तरफ दोबारा जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि सियासी दर्जा हरारत कम करना है, हुकूमत की नीयत आपको दिखाई दे रही है, कुछ संजीदगी दिखाई दे रही है, पीटीआई क्या कर सकती है इसके लिए? देखिए, पिछले 1 साल में पाकिस्तान की सियासत में ख़राबियाँ बढ़ी हैं, तलखियाँ बढ़ी हैं, और इस स्टेज पे हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे हम ये कह सकें कि हुकूमत तलखियाँ कम करना चाहती है या अपोजिशन यानी पीटीआई तलखियाँ कम करना चाहती है। दोनों जो हैं वो अपने अपने मुकाम पे डटे हुए हैं। हुकूमत को एरोगेंस ऑफ पावर, जिसे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ना, तकब्बुर, ताकत का तकब्बुर जो है ना, वो इस वक्त हमारी हुकूमत की पहचान है। लेकिन कल बिलावल इस सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे थे, ऐवान सदर भी आपको मुतहरिक होता दिखाई नहीं दे रहा। बात ये है, बिलावल की बात ना करें जी, वो है ना, हैं भी और हैं भी नहीं। यानी बिलावल साहब इस तकब्बुर की सियासत का हिस्सा भी हैं, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं निज़ाम को, और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रखना चाहते हैं। तो ये तो ना इधर है ना उधर है। ये हाल है पीपल पार्टी का इस वक्त। तो इस वक्त हमें दोनों तरफ मूड ऐसा नज़र नहीं आता। देखिए, इस वक्त जो दानिशमंदी का तकाजा ये है कि दोनों साइड पे हुकूमत और अपोजिशन यानी पीटीआई ठंडे दिल से और गैर जज्बाती अंदाज में ये तज्जिया करे कि जो 1 साल में उन्होंने किया है, उन्होंने क्या कमाया है। क्या हुकूमत का इक़्तिदार ज़्यादा महफूज हो गया है? हुकूमत का इक़्तिदार ज़्यादा अब इन्हिसार करता है कुछ क़ुव्वतों पे माजी की निस्बत, क्योंकि उनके अपने पाँव नहीं है ना हुकूमत के। अपोजिशन ने बड़ी ट्राइयाँ की हैं, एहतजाज किए हैं, मार्चें की हैं, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च किए हैं। उनको मेरा ख़्याल है कि ये गौर करने की, 2 चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है कि जो पिछले 1 साल का जो तजुर्बा है उसकी रोशनी में अब उनको अपने तरीक़ाकार में क्या तब्दीली करनी चाहिए। और अगर हुकूमत और अपोजिशन ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि एक, तो मेरा ख़्याल है वो राय लें जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनसे। अच्छा। कि वो किस तरह असेस कर रहे हैं हुकूमत की कार्रवाई जो साल में उन्होंने दिखाई है और अपोजिशन ने दिखाई। पहला तो ये है कि वो रिव्यू करें, जायज़ा लें कि जो स्ट्रेटजीज़ थी उनकी 1 साल की, उनको अब किस तरह तब्दील किया जाए हालात के मुताबिक। दूसरा जो है, अगर गवर्नमेंट से बात नहीं करनी पीटीआई ने, या गवर्नमेंट ने पीटीआई से बात नहीं करनी, तब पीटीआई को चाहिए अपोजिशन पार्टीज से बातचीत करें। अच्छा। क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड करने का तरीका सिंगल पार्टी कभी कामयाब नहीं होती, चाहे कितनी बड़ी उसको सपोर्ट हासिल हो। उसमें ज़रूरी है कि आप दूसरी पार्टियों से मिल के एक कोलिशन को बिल्ड करने की कोशिश करें, और अगर वहाँ कोलिशन करेंगे तो हुकूमत से भी बात करने के
چانسز اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ چینل زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کے پاس. مولانا سے آئینی ترمیم کے دوران دیکھیے مولانا بھی جو ہے نا وہ بھی ڈوئل گیم کھیل رہے ہیں. اچھا, کوئی ایک ان کے حق میں دے دیتے ہیں, ایک بیان ان کے حق میں دے دیتے ہیں. تو یہ آپ کو گفتگو کر کے کامن گراؤنڈز کلٹیویٹ کرنی. مولانا کا ایک اپنا سٹائل ہے, ہر پارٹی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے, تو آپ کو کامن گراؤنڈ ڈھونڈنی ہے. اور اسی طرح حکومت کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس جبر کی جو حکمرانی ہے جس کی بنیاد جبر ہو وہ کتنا حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرتی ہے, اور ان کا کتنا ان کو انٹرنیشنل لیول پہ لیجیٹیمیسی, ڈومیسٹک پالیٹکس میں ان کی جائزیت اور بین الاقوامی سطح پہ ان کی جائزیت. اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے لیے اس لیے اہم ہے کہ ہم خیرات پہ جیتے ہیں, ان ملکوں سے, ان ملکوں سے, IMF سے, ورلڈ بینک سے. آج ہی بلکہ کل کہنا چاہیے, آج 28 کو چھپی ہے ایک انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے بارے میں رپورٹ چھپی ہے, ابھی وہ ریلیز ہوئی ہے کل. تو وہ ذرا دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو باتیں حکومت کرتی ہے وہ جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ کرنے والے ہیں جو پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں, ان کی اوپینین بڑی مختلف ہے, دونوں کے بارے میں مختلف ہے, یعنی اپوزیشن کے بارے میں بھی اور حکومت کے بارے میں بھی. تو اس لیے اگر پاکستان کو سولویج کرنا ہے, پاکستان کی سچویشن کو بہتر کرنا ہے, تو اکانومی کو بہتر کرنا ہے. اور اکانومی سے یہ نہیں ہے کہ آپ کو لون ملنے شروع ہو گئے تو آپ بڑھ کے مار رہے ہیں بیٹھ کے کہ اکانومی ٹیک آف کرے گی. اکانومی کوئی ٹیک آف پاکستان کی نہیں کرے گی جب تک آپ سیاسی تضاد کم نہیں کرتے, جب تک آپ کی اکانومی عام آدمی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. کے لیے آگے کسے بڑھنا ہوگا؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال کے آغاز میں جو جھگڑے تھے وہ جھگڑے اب تک قائم ہیں. اب سال بدلنے والا ہے لیکن سیاسی حالات بدلتے دکھائی نہیں دے رہے. کل جو وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی وہ تو ہاتھ کاٹنے کی بات کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا امید رکھی جائے؟ آنے والا سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا اور کسے آگے بڑھنا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ جی. میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی منظرنامے میں کوئی فرق ہوگا. اگر فرق ہوگا تو یہ ہے کہ جس سٹرینتھ پر تحریک انصاف نے 2024 کی سیاست شروع کی تھی, خصوصاً 9 فروری کے الیکشن کے بعد جو ان کی ایک طاقت کو 4 چاند لگے تھے, تو اپنی غلطیوں سے, اپنی کوتاہیوں سے, اپنی نالائکیوں سے وہ جو ان کی جو وہ کہتے ہیں نا فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ, وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کے پاس اب کوئی ایسی پوزیشن رہ گئی ہے کہ وہ کوئی ڈکٹیٹ کرا سکے. باقی میں ساتھیوں کی گفتگو سن رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم کئی دفعہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ فیئر نہیں ہوتا. جس کی جو غلطی ہے اور جس کا اس کے حصہ ہے تو اس کو اسی کو ملنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے, یہ 1 سال کی نہیں ہے, یہ 2 سال کی نہیں ہے. اور قوموں کے اندر جو عدم استحکام ہوتا ہے وہ کوئی چند سالوں کی کہانی نہیں ہوتی. عروج اور زوال جو ہے وہ ایک ٹائم لگتا ہے. ایک وقت میں آپ کو جب بیچتے ہیں اور دوسرے وقت میں آپ کچھ کاٹتے ہیں. تحریک انصاف اس سارے عرصے میں اگر میرے نزدیک میری ذاتی رائے میں جو پاکستان کی تاریخ کا جو بھیانک دور ہے وہ جنرل باجوہ کا رول ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. تو اس کے اندر 5.5 سال شریک جرم عمران خان رہا ہے, 5 مہینے 7 مہینے شریک جرم شہباز شریف رہے ہیں. تو آپ حصہ بقدر جسہ دیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کس دن یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ سیاسی جماعت سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے تو ایک دن بھی اس کا نہ اندیش کیا ہے, نہ آج ان کے اندر تڑپ ہے, نہ آج ان کے اندر طلب ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں سے گفتگو کریں. نیازی صاحب 24 نومبر کے احتجاج کی ناکامی کے بعد اب پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے, آگے کیا نظر آ رہا انہیں؟ دیکھیں جی, میں یہ بتاتا ہوں کہ 24 نومبر میں ہر دو صورتوں میں پی ٹی آئی جو ہے سب کچھ لوز کر گئی ہے. پی ٹی آئی احتجاج جب اس نے اعلان کر دیا تو اس کے بعد سنجرانی بیٹھتی تو ان کے پاس لاجسٹک ہی نہیں تھے. آپ نے دیکھا کہ 2014 میں دھرنا جس کی یہاں تذکرہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے سہانے روح بن گیا تھا.
وہ خرچ ہو گئے تھے، پارٹی تحلیل ہو گئی تھی، وہ برف کی طرح پگھل گئی تھی. وہ تو پاناما اور پھر نئی اس میں جان ڈالی گئی، وہ ایک اور کہانی ہے. یہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے یہ تحریک انصاف کی سے جو اس کے جو ہوتے ہیں نا جو بھی ایک اس کا پریشر ہو سکتا تھا، دباؤ ہو سکتا تھا، یہ جس کو عموماً کہتے ہیں فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ، وہ ختم ہو گیا. ڈی چوک آئے تو ایک طرح کی ہزیمت. سنجرانی بیٹھتے تو وہاں پہ گورنمنٹ کا یہی دل کر رہا تھا کہ وہ سنجرانی بیٹھ کے مہینہ 2 مہینے 6 مہینے سال اور سیکھی نہیں ہے بی بی. یہ کوئی ایک دھرنوں میں بیٹھنا کوئی ارادہ باندھ دیا اور کنٹینیو کیا نہیں. یہ تو آپ کوئی اور ہی بال گیم ہے. کوئی بھی نہیں مینج کر سکتا 4-5 دن سے زیادہ. ایک ریلیجس پارٹی نہیں کر سکتی. عمران خان صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت سیاسی طور پر 2-2.5 سال بعد ان کی سپورٹ کم نہیں ہوئی لیکن ان کی سیاست کا جو دباؤ تھا پہلی دفعہ مکمل تحلیل ہو چکا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف نے دونوں صورتوں میں لوز کیا ہے اور اب آگے انہیں کیا کرنا ہوگا یہ بڑا سوچ سمجھ کے اور پھونک کر قدم رکھنا ہوگا. رسول بخش رئی صاحب، سیاسی ٹھہراؤ وقت کا تقاضا ہے، لیکن یہ سیاسی ٹھہراؤ آئے گا کیسے؟ اس کے لیے پیش رفت کون کرے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو یہ تالی بجانے کے لیے دونوں کو آگے بڑھنا ہوگا، لچک دکھانی ہوگی. اور یہ اسٹیٹسمین شپ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے سیاسی رہنماؤں میں رہی نہیں کہ ماضی کے بزرگ سیاستدان بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ایسے ہی بزرگ بن گئے ہیں، انہوں نے سیاست اور تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں. جن لوگوں نے سیاست اور تاریخ سے سیکھا ہے وہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، سنجیدگی سے تشدد کو لیتے ہیں، سنجیدگی سے حکومت کی طاقت، ریاست کی طاقت کو لیتے ہیں، اور سنجیدگی سے اداروں کی خود مختاری اور اداروں کی فعالیت پر غور کرتے ہیں. ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا نہ تحریک انصاف میں نہ اتحادی جماعتوں کی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں میں. تو یہ اس وقت جو ایک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان معاشرہ ہم سب لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی سیاسی لڑائی میں اور سیاسی جنگ میں، اور اس میں کمی صرف اگر آ سکتی ہے تو ایک احساس سے، اور یہ احساس 3 جگہوں پہ ہونا چاہیے، ایک اسٹیبلشمنٹ میں، ایک پی ٹی آئی میں اور ایک اتحادی جماعتوں میں. اور وہ احساس یہ ہے کہ اس سیاسی جنگ سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا، سب ہاریں گے. ماضی کی ایسی سیاسی جنگوں میں ہم سب ہارے ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی کوئی اگر اس قسم کی سیاسی جنگ جو پچھلے 4 سال سے جاری ہے اگر لڑی جائے اتنا عرصہ میں، تو پھر یہ ریاست پر اعتماد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس اعتماد کو ریاست کے اداروں پر بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے. اگر اسٹیبلشمنٹ دیکھنے میں تو ایسا ہے کہ وہ بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈی چوک میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، اور اتحادی جماعتوں کی یہ کنٹینر لگانے کی کارروائی اور راستے روکنے اور معیشت کو. لیکن رسول بخش صاحب وہاں سے تو ایک واضح پیغام آ چکا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں، اور ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو پھر کوئی قدم بڑھانا چاہیے ملک کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے. میری آواز غالباً نہیں جا رہی. جب ماضی میں ایسا دیکھا ہے نا، جب بھی کوئی ایسا ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے تو وہ ڈیڈ لاک سیاسی جماعتوں نے کبھی آگے بڑھ کر تو اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں تاریخ سے. ایک کی مثال میں نے کل دی تھی کہ صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں ڈیڈ لاک تھا، وہ کیسے ختم ہوا. پھر اس کے بعد وہ ایک ڈیڈ لاک تھا صدر فاروق لغائی صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے درمیان میں ڈیڈ لاک تھا. وہ آج کا جو ڈیڈ لاک ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے، اور وہ ڈیڈ لاک اس وقت تک ختم نہیں ہوگا کہ جب تک کہ عمران خان صاحب کوئی لچک نہیں دکھائیں گے. اور اگر عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ مزاحمت کریں گے تو پاکستان کی ریاست ایران نہیں، عراق نہیں، ایران وہ جب شاہ کا زمانہ تھا، اور یہ نہ عراق ہے نہ شام ہے نہ کوئی اور ملک ہے. یہاں پاکستان میں ایک سیاسی تقسیم ہے، اور سیاسی تقسیم میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑا دھڑا عوام کا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ لوگ نہیں، دوسروں کے ساتھ
اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور جو دوسرے لوگ میڈیا ہے، صحافی ہیں، دانشور ہیں، سب لوگ سنجیدگی سوچتے ہیں. تو اس تقسیم میں اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پھر اس میں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسی سیاسی جنگ ہے جس میں سب کے نصیب میں ہار ہی ہے، تو ایسی سیاسی جنگ سے پرہیز کرنا ہوگا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. مولانا بار بار انتخابات کی بات کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان ملک میں بار بار انتخابات کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس حکومت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں میں جب 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تھی تو ان کی سیاسی اہمیت بڑھی، حکومت بھی ان کے قریب گئی اور وہ پی ٹی آئی کے قریب گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کلیئر سٹانس سامنے نہیں آیا کہ آخر مولانا کس کی طرف ہیں اور کیا چاہتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ان کا بار بار انتخابات کا ذکر کرنا، کیا انتخابات کا موسم قریب ہے؟ سلمان صاحب، مستقبل قریب میں آپ کو ایسے کوئی انتخابی بادل دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ سیاسی میدان کے اندر پارلیمانی قوت کسی کی زیادہ ہو یا کم، لیکن رول اس کا زیادہ ہوتا ہے جس کی نیو سینس ویلیو ہو. مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کے سلطان ہیں. اچھا. کہ ایک مختصر پارلیمانی قوت کے ساتھ، آپ کو یاد ہے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیا، ڈیرا ان کا گھر تھا. کون سی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جو ان کے گھر تک نہیں گئی؟ صدر، وزیر اعظم، تمام تحریک انصاف تو دن میں 2 دفعہ جاتی تھی. لیکن بات یہ کہ فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بات وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ سارے سسٹم کا حصہ بھی ہیں. ماضی کے اندر وہ اپنا ایک بڑا رول بنانے میں بھی ان کا ہمیشہ اپنا ایک کردار ڈھونڈتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر آج کی صورتحال میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں انتخابات ممکن ہے؟ یہ دنیا بھر کے اندر جب انتخاب ہوتا ہے تو ان ملکوں کے اندر استحکام آتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک منشور لے کے آتی ہیں، وہ ڈیلیور کرتی ہیں. دیکھیں اصل مسئلہ انتخابات کا انعقاد نہیں ہے، اصل مسئلہ اس سسٹم کو اور خاص طور پہ جو انتخابی سسٹم ہے اسے شفاف بنانا ہے. اور اس میں دونوں پارٹیز، دونوں فریق سنجیدہ نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف نے اپنی اصلاحات کی تھی، اس پارٹی نے اپنی اصلاحات کی تھی. مسئلہ انتخابات کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کے اندر فیئر انتخابات کا ہے. فیئر انتخابات ہوں گے جس پہ ساری جماعتوں کا اعتماد ہوگا تو تب سسٹم بھی مضبوط ہوگا، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. لیکن اس میں وہ سنجیدگی طاری کرتے نظر نہیں آتے. اور فضل الرحمان کے حوالے سے میں ایک اور بات، کل بھی آپ نے جب سوال کیا بلاول بھٹو زرداری کہ وہ سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں، بات یہ کہ ہمارے لوگ یا ہماری لیڈرشپ بیانات بہت اچھے دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ اپنا کردار کیوں ادا نہیں کرتے کہ مولانا فضل الرحمان ذرا انیشیٹو لیں نا. وہ کہیں کہ جی انتخابات سے پہلے آئیں، ذرا بیٹھ کے آپس میں اصلاحات کرتے ہیں تاکہ پاکستان کا انتخابی سسٹم جو ہے شفاف ہو اور اس سے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر حقیقی معنوں میں نمائندہ حکومتیں بن سکیں. لیکن وہ نہیں کر پائیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہے، تو وہ اس میں تھوڑا سا آگے بڑھے نا. اچھا. ابھی آپ جو پہلا کویسچن کر رہی تھی کہ جی ڈائیلاگ کا عمل کیوں ممکن نہیں بنتا؟ ڈائیلاگ کا عمل تب ممکن بنے گا جب آپ اپنے سیاسی طرز عمل تبدیل کریں گے، جب ایک دوسرے کو قبول کریں گے، ایک دوسرے کے کردار کو سرائیں گے. حالت یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آج کے حالات کا اگر ذمہ دار پاکستان کے اور بہت سے لوگ بھی ہوں گے، لیکن اصل ذمہ داری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ آتی ہے. اور مریم، جب ہم دنیا کے جمہوری معاشروں میں دیکھتے ہیں تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے عوام کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، وہ امید اور آس پیدا کرتی ہے. سیاسی لیڈرشپ امید اور آس پیدا کرتی ہے. پاکستان کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ تو مایوسی پیدا کرتی ہے، اپنے لوگوں کے اندر غصہ پیدا کرتی ہے، اپنے نوجوانوں کے اندر ردعمل پیدا کرتی ہے، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی چڑھ دوڑے اوپر کو. اس طرح سیاست نہیں ہوتی. اس سیاست نے پاکستان میں ڈیلیور نہیں کیا، اس نے لوگوں کے مسائل کم کرنے کی بجائے مسائل بڑھائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان انتخابات کی بات کرنے کی بجائے اگر انتخابات کی شفاف حیثیت قائم کرنے کے لیے اپنا کوئی رول ادا کرے تو وہ ایک اہم پیش رفت قرار دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ سیاسی بے چینی بڑھی ہی ہے اس سال اور مزید بڑھتی جا رہی ہے. مولانا بار بار انتخابات کا ذکر کر رہے ہیں، کیا ایسا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکے؟ دیکھیں یہ دو مختلف باتیں، حکومت مدت پوری نہ کر سکے اور نئے انتخابات ہوں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. دیکھیے مولانا کی
اپنی حیثیت اس سال میں پہلے سے بہتر ہوئی ہے، کیونکہ انتخابات کے بعد وہ بالکل بے معنی ہو کر رہ گئے تھے، اور ویسے بھی پی ایم ایل این نے ان کی بالکل چھٹی کر دی تھی. ادروائز وہ تو مولانا تو پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ تھے، چیئرمین تھے، تو لیکن انتخابات کے بعد وہ پی ڈی ایم کی شکل بدل گئی اور ان کی حیثیت کمزور ہوگی. 26ویں ترمیم پہ ان کی اہمیت اس لیے بڑی تھی کہ اس کے لیے 2/3 ووٹ چاہیے تھا. اگر سمپل میجورٹی ہوتی تو پھر پی ایم ایل این کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پی ایم ایل این اپنا کام ان کے بغیر بھی کر لیتی. اب اس میں مولانا کی اہمیت تو ہوئی ہے، اور لیکن پرابلم مولانا کی وہی ہے جو پیپل پارٹی کی ہے، کہ وہ ایک طرف جو ہے انہیں اعتراضات ہیں نظام پہ، اور ان کے اعتراضات بہت سے ہمیں درست بھی نظر آتے ہیں، اچھا اعتراضات ہیں، دوسری طرف وہ نظام کا حصہ بھی ہیں، حصہ رہنا بھی چاہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں چل نہیں سکتی. جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے، دیکھیے اس وقت حکومت تو انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سوچ سکے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر انتخابات ہوئے تو نتیجہ کیا نکلے گا. کیونکہ جو فروری کے انتخابات تھے، اپنے تمام جو ہے نا اعتراضات اور معاملات کے باوجود جو سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، وہی پارٹی ہے جو اسے سب سے زیادہ زیر عتاب ہے. اچھا تو اس میں، اور پاکستان میں دیکھیے، پاکستان میں اگر الیکشن فیئر نہیں ہوتے تو اس میں کوئی لاء میں کوئی لکونہ نہیں ہے، لاء میں کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو آپ کے الیکشن کوڈ ہے جس کو انفورس کیا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ بڑا اچھا ہے. جو اس کی لاء کی پروویژنز ہیں وہ ہماری انڈیا کے انتخابات کے رولز کے بڑے قریب ہیں. پھر شفافیت پہ کیوں سوال اٹھائے جاتے ہیں؟ شفافیت کا پرابلم ہماری شفافیت کا افراد ہیں اور ادارے ہیں. بدنیتی ہے، اور ایک عادت ہے کہ ہم نے اپنا مقصد نکالنا ہے. اگر ہمارے ادارے ایک انڈیپینڈنٹ رول پلے کریں تو موجودہ قانونی ڈھانچے کے ساتھ آپ ایک فیئر الیکشن کروا سکتے ہیں. فیئر الیکشن قانون کی کمی کی وجہ سے نہیں، لیکن یہ کہ قانون کو بھی ریویو کریں. دیکھیں نا، قانون کو کچھ عرصے کے بعد ریویو کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ تو اپنی جگہ ہے کہ اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے کر لیں، مل کے کریں، زبردستی نہ کریں. جس طرح یہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کا ہوا، پی ٹی آئی نے وہ نافذ کر دیا. پی ایم ایل اینڈ پی ٹی ایم کی جب پہلی حکومت آئی، پہلا کام انہوں نے کیا کہ اوورسیز پاکستانی کی چھٹی کروا دی، کیونکہ ان کا مفاد ادھر تھا، ان کا مفاد ان کی چھٹی کرنے پہ تھا. تو یہ جو اپنے اپنے مفادات سے الیکشن لاء میں چینج کرتے ہیں، ان پہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اصل مسئلہ نیت کا ہے، اصل مسئلہ اداروں کے رول کا ہے، اصل مسئلہ ان افراد کا ہے جو انفلوئنس کو استعمال کرتے ہیں. دوسرا جو ہے نا، کچھ نہ کچھ تو پرابلم پاکستان کے الیکشن میں رہے گی. اس لیے کہ جس ملک میں غربت اور افلاس کا یہ حال ہو، جس ملک میں آپ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے سفارش کی آپ کو ضرورت ہو، وہاں ایک سوشل لیول پہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن اگر ادارے ایک انڈیپینڈنٹ رول پلے کریں، فیئرلی الیکشن کرائیں، تو پاکستان کی مستقبل بہتر ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال ایسا کرانے کے لیے نہ ادارے موڈ میں ہیں اور نہ ہی ہماری موجودہ حکومت. انتخابی اصلاحات کتنی ضروری ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، انتخابی اصلاحات میں جہاں تک پارٹیوں کے بیہیویئر ہے، اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. قوانین کے بارے میں دیکھ لیں، ایک ریویو کر لیں. اگر کچھ قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے وہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں. وہ تو آرڈنری لاء ہے، وہ تو سمپل میجورٹی ہوتا ہے. لیکن وہ باہمی رضامندی سے کریں. ایک پارٹی اپنے زبردستی طور پہ جب تبدیلیاں کرتی ہے نا، جس طرح نیب لاء میں یک طرفہ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور الیکشن لاء میں یک طرفہ تبدیلیاں ہوئی ہیں. یہ یک طرفہ تبدیلیاں کروانے کا مطلب یہ ہے کہ کل اقتدار آپ کے ہاتھ سے نکلے گا تو وہ پھر وہی ہوگا. نیب پہلے پکڑ رہی تھی پی ایم ایل این والوں کو، اب نیب پکڑ رہی ہے پی ٹی آئی والوں کو. کنسنسس ہوتا ہے مرات اور تنخواہوں پہ، ساری پارٹیز اس پہ سب تیار ہیں، اس پہ سب تیار ہیں، باقیوں پہ تیار نہیں ہوتے. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ سے سچ بولنے کی عادت نہیں ڈالتے، دیکھیں ہم اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں سے تو بولتے ہیں. جب تک ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بولتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں
کسی نہ کسی کو جواب دینا ہے، اور پاکستان کی سیاست کا پاکستان کے ملک کی ترقی کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ہم یہاں نمائندہ حکومتیں لائیں، ایمانداری سے کام کریں اور لوگوں کی فلاح کی طرف جائیں۔ ریاست کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ جبر سے جتنی بھی بے یقینی اور بے چینی اور انتخابات ابھی تو قریب کہیں نظر نہیں آ رہے۔ یہ سوال میں نیاز صاحب کے سامنے بھی رکھوں گی کہ مولانا بار بار ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اس بریک کے بعد سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نیاز صاحب جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی، مولانا انتخابات کی بات کر رہے ہیں بار بار، کیا وہ خود اسمبلیاں چھوڑنے کو تیار ہوں گے؟ میرا خیال میں ان کے پاس تو خیر چھوڑنے کے لیے بہت کچھ ہے اور رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پہلے 2 کمنٹس دوں گا، لیکن ہم جب جنرل کمنٹس دے رہے تھے، رسول بخش رئیس صاحب بڑے جید ہمارے استاد بھی ہیں اور بڑے پاکستان کے نامور تجزیہ نگار ہیں، اس میں سے ایک بات ایڈ کروں گا کہ پاکستان میں جب ڈیڈ لاک ہے، وہ ایک وقت میں نے دیکھا ہے سیاستدانوں کے اندر آیا تھا اور سیاستدانوں نے اس کو خوش اسوبلی حل کیا تھا، اور وہ تو 1977 کے اندر پولرائزیشن جو تھی اس سے زیادہ تھی جو آج کے زمانے میں ہے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو اپنی ٹیم کے ساتھ اور ان کے مقابلے میں پاکستان قومی اتحاد اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے اور سارے اس بات پہ پروفیسر غفور صاحب، کوثر نیازی، بھٹو صاحب سارے اس بات میں متفق تھے کہ ہم نے مسائل کا حل لے لیا تھا۔ باقی غلام اسحاق اور نواز شریف تو وہ ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوا تھا، وہ سسٹم کو جو نقصان پہنچایا اس ڈیڈ لاک نے آج تک اس کی ہمارے برداشت کر رہے ہیں۔ جو لغاری کو بے نظیر صاحبہ کا ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوا تھا، وہ بھی دونوں کا سر لے کے گیا تھا، جیسے غلام اسحاق خان اور نواز شریف صاحب کا تھا۔ باقی دیکھیں جی جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اپنی اوقات کے اندر بہت ٹھیک کھیل رہے ہیں۔ اب ہم مجھے عجیب بات لگتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے کو یا جو بندہ عمران خان صاحب کی مخالفت کر رہا ہے یا انہیں کوئی ایک بات کہہ دی وہ خواہ مخواہ ایک دوسرے کیمپ کا ہے، یا ان کی مخالفت کر دی وہ خواہ مخواہ اس کیمپ کا ہے۔ بھائی آگے کوئی اجازت ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان میرٹ پہ عمران خان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور میرٹ کے اوپر اس کو ڈیناؤنس بھی کر رہے ہیں، اس میں حرجی کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی احسن بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مولانا بالکل احسن انداز میں اور درست طریقے سے سیاست کر رہے ہیں اور بہت صحیح انداز میں اپنی سیاست کو آگے لے کر بڑھیں۔ وقت کم ہے، ایسے مجھے آگے بڑھنے دیجئے۔ رسول بخش رئیس صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، مولانا جیسا کہ ابھی ذکر ہم نے کیا، بار بار بات کر رہے ہیں انتخابات کی، لیکن ان اسمبلیوں کا وہ حصہ بھی ہیں، ان کا بار بار انتخابات کا اشارہ دینا کیا ظاہر کرتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ایک عام تاثر پایا جاتا ہے ملک کے اندر کہ درست یا صحیح، غلط یا صحیح، کہ انتخابات شفاف نہیں تھے اور کچھ فاموں کے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، تو وہ صرف قومی تاثر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھ بھی مفاہمت کر بیٹھے ہیں، اور خصوصی طور پہ جو تاریخی 26 ترامیم 26ویں ترمیم میں کی گئی وہ ان کا حصہ بنے۔ تو یہ دونوں جانب سے میاں مولانا صاحب بات چیت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ راہ و رسم تو کم از کم اس حد تک تو تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے بڑھا لی ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی انتخابی رشتے یا کوئی اور بڑا اتحاد ان کے ساتھ شاید کریں۔ غالباً لگتا یہی ہے کہ جو کچھ ابھی جس کے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ ہوتا ہے تو ان کو حصہ ملنا چاہیے، اور گورنر اگر لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جو، میں اس کو مال غنیمت تو نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ کوئی چیز گرتی ہے، کوئی پھل گرتا ہے تو اس کے وارث ایک نہیں ہوں گے، کئی ہوں گے۔ لیکن ابھی تک تو آپ کے نیشنل ہیرو حمایت نہیں کر رہے گورنر راج کی۔ ان کی شکایات جو ہے نا ڈاکٹر صاحب فضل الرحمان کی شکایات جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہیں، کے پی سے الیکشن کی گریوینسز ہیں، ان کے پنجاب میں نہیں ہیں، سندھ میں نہیں ہیں، ان کا مینڈیٹ انہوں نے چلایا ہے اور کے پی میں۔ وقت کم ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کمپلیٹ کیجئے پلیز، وقت کم ہے۔
کیونکہ میں گزارش کرنا چاہوں کہ انتخابات کی کوئی بھی اگر بات کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو ماضی میں انتخابات ہوئے ہیں سال بھی نہیں ہوا کہ ان پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، وہ شفاف نہیں تھے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوں گے تو نہیں، یہ ہمارے قومی ہیرو کو بھی پتہ ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے، 5 سال کے بعد ہوں گے، اتنا جلدی نہیں ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ تو اس کا مطلب ضمانت دے رہے ہیں حکومت کی کہ اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی۔ ٹھیک ہے، رسول بخش صاحب سے یہ ضمانت آ گئی اس حکومت کے لیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔